फरीदा की सास ने इस पर बहतान लगाकर घर से निकाल दिया और बोली, तुम्हारे पेट में हराम का बच्चा है। तो वो रोती हुई मैके गई। तो भाइयों ने गालम गलोच करके निकाल दिया कि तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। इसे कुछ समझ न आई कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो दाता दरबार पर चली गई और वहां लंगर खाकर गुजारा करने लगी और वहीं बच्चे की पैदाइश हुई। तो बड़ी मुसीबतों के साथ इसने बच्चे को पाला। एक दिन इसका शौहर पाकिस्तान आया तो अपनी नई बीवी और अम्मा को लेकर दाता दरबार सलाम करने आया। तो फरीदा ने इसे देखा तो एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। अम्मा जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फरीदा ने खुशी से सरशार चहकते हुए लहजे में अपनी सास को बताया था। इसकी आंखों में चमक थी, दिल में नई उम्मीद जाग उठी थी। वो सोच रही थी कि इस घर में खुशी आएगी, सब इसे दुआएं देंगे, इसके बच्चे को कबूल करेंगे। मगर फरीदा की ये बात सुनते ही इसकी सास की तेवरी पर बल पड़ गए। उन्होंने घूर कर फरीदा की तरफ देखा। इनके चेहरे पर गुस्से और शक के मिले जुले आसार थे। फरीदा चंद लम्हे के लिए साकित रह गई। इसे उम्मीद नहीं थी कि इसकी खुशी का जवाब इस तरह मिलेगा। सास ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इतनी जल्दी हमल नहीं होता बीबी। शादी के बाद सिर्फ 10 दिन ही तो जलाल तुम्हारे पास रहा था। 10 दिनों में कौन सा हमल हो गया। हमें हमल होते इतना वक्त लग जाता है। मुझे शादी के 4 माह बाद हमल हुआ था। दूसरी बहुएं भी शादी के कई माह बाद गुजार कर ही हामला हुई। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। सास के अल्फाज सुनकर फरीदा दंग रह गई। इसकी खुशी एकदम से परेशानी में बदल गई। चेहरे की रंगत उड़ गई। इसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। फरीदा ने धीमी आवाज में कहा कि अम्मा जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं वाकई माँ बनने वाली हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये कहती वो फौरन अपने कमरे में भागी। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो लरसते हाथों से रिपोर्ट उठाकर लाई और सास के सामने रख दी। इसकी आंखों में इल्तिजा थी कि मेरी बात मान ली जाए, मगर सास ने नखूद से हनकारा भरा और एक बार फिर मुंह मोड़ लिया। इनके चेहरे पर सख्ती और बेअतनाई जमी रही। सास ने सर्द लहजे में कहा कि मैं कौन सा कह रही हूं कि तुम हामला नहीं हो। अगर तुमने इतनी बड़ी बात की है तो यकीनन हामला हो गई होगी। सास की अजीबोगरीब बातें सुनकर फरीदा मजीद उलझ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सास कहना क्या चाहती है। कभी कहती थी कि इतनी जल्दी हमल कैसे हो गया, कभी कहती थी कि मुझे मालूम है तुम हामला हो। इसने साफ लफ्जों में पूछ लिया कि अम्मा, आप कभी एक बात करती हैं तो कभी दूसरी, आखिर कहना क्या चाहती हैं। फरीदा की बात सुनकर सास मजीद भड़क उठी। इनकी आवाज तेज हो गई। कहने लगी कि तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी तुम बनकर दिखा रही हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। फरीदा ने नफी में सर हिलाया। इसके होंठ खुश्क हो गए थे, आवाज गले में अटक गई थी। तब सास ने जहर खुंदा लहजे में कहा कि ये बच्चा मेरे जलाल का नहीं है। तुम पहले ही से मां बनने वाली थी। तुम पुरानी बातें मुझसे छुपा रही हो। ये तो कुदरत खुदा की थी कि तुम्हारी शादी जलाल से हो गई। तुमने अपने गुनाह को मेरे बच्चे का नाम देकर खुद पर पर्दा डाल लिया है। हमें क्या मालूम कि तुम कितने माह की हामला हो। सास के इस बहतान ने फरीदा के कदमों तले से जमीन खींच ली। इसकी हालत सुन हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल में शदीद तकलीफ की लहर दौड़ गई। इसे लगा जैसे किसी ने इसकी रूह को चीर डाला हो। इसके कानों में शोर गूंजने लगा। सास की बातें खंजर बनकर दिल में उतर रही थीं। इसका जी चाहा कि सामने बैठी औरत को झंझोर डाले, इसका मुंह बंद कर दे, जो खुद औरत होकर औरत की इज्जत को खाक में मिला रही थी। मगर शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो ऐसा ना कर सकी। इसने खुद को मजबूत किया, तहम्मुल से कहा कि अम्मी, आप रिपोर्ट में देख लें
کہ میں کتنے دن کی حاملہ ہوں۔ ساس نے غصے سے رپورٹ ایک طرف پھینک دی۔ کاغذ فرش پر بکھر گیا۔ ساس نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ تو جلال ہی کرے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تم جانو اور تمہارا میاں جانے۔ میں اسے فون کر کے ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ یہ سن کر فریدہ کا دل دہل گیا۔ اس کے اندر خوف کی ٹھنڈی لہر اتر گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی برباد ہونے والی ہے، گھر کا سکون ٹوٹ جائے گا، اس کا رشتہ امتحان میں پڑ جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں رب کے حضور گڑ گڑانے لگی کہ اے میرے خدا، میری عزت رکھ لینا۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، میرا یہ بچہ جائز ہے، میرے اور میرے خاوند کے مقدس رشتے کی نشانی ہے۔ میرے رب، میری عزت محفوظ رکھنا، کسی کی زبان سے میرا کردار داغدار نہ ہونے دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ہونٹ کپ کپانے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ آنسو بے آواز اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے اپنا پیٹ تھاما، جیسے اپنے ہونے والے بچے کو سینے سے لگانا چاہتی ہو۔ دل میں درد تھا، مگر بچے کے خیال سے اس کے اندر ایک نرمی بھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ معصوم تو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں اور اس کے وجود پر الزام لگ گیا ہے۔ ماں بننے کی خوشی جو آج دل میں سب سے بڑی خوشی بن کر اٹھی تھی، وہ چند لمحوں میں کچے شیشے کی طرح ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے ماضی کے دن یاد کرنے لگی، شادی کے وہ دن جب جلال اس کے ساتھ تھا، ان کی باتیں، ان کی ہنسی، ان کے خواب۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رشتہ پاکیزہ ہے، وہ جانتی تھی کہ اس نے کبھی کسی غلط راہ کا سوچا بھی نہیں، پھر بھی اس پر تہمت لگائی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ پڑے، مگر آواز باہر نہ آ سکی۔ اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے سوچا کہ شاید خدا ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ وہ اپنے رب سے امید لگائے بیٹھی تھی۔ ادھر ساس ہال میں ٹہلتی پھر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ اور شک کی لکیریں تھیں۔ وہ بار بار خود کلامی کر رہی تھی کہ یہ لڑکی سیدھی نہیں لگتی، ضرور کوئی بات ہے جو یہ ہم سب سے چھپا رہی ہے۔ انہیں اپنی پرانی روایات یاد آ رہی تھیں۔ وہ اپنے وقت کا مقابلہ آج کے وقت سے کر رہی تھیں اور اسی بنیاد پر فیصلہ سنانا چاہتی تھیں۔ گھر کے ماحول میں سرد مہری پھیل گئی تھی۔ فریدہ نے آہستہ سے آنسو پونچھے، وضو کر کے جائے نماز بچھائی، سجدے میں جا کر دیر تک روتی رہی۔ اس نے اپنے اللہ سے فریاد کی کہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور یقین ڈال دے، میری ساس کے دل سے بدگمانی ختم کر دے۔ وہ دیر تک سجدے میں روتی رہی، پھر تھک کر لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ جب جلال کو یہ بات بتائی جائے گی تو وہ یہ کیا سوچے گا، کہیں وہ بھی اس پر شک نہ کر بیٹھے۔ یہ خیال اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ رات اس کے لیے نہ ختم ہونے والی رات بن گئی۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری ہوتا چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایمان کی ایک کرن ابھی باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اس نے اپنے آنے والے بچے کے لیے دل میں دعا کی اور خود کو تسلی دی کہ ماں بننے کی یہ خوشی ایک دن سب کو خوش کر دے گی۔ ابھی یہ وقت آزمائش کا ہے، مگر انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ فریدہ کی ساس نے فوراً جلال کو فون کیا اور الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دیں۔ کہنے لگی تمہاری بیوی حاملہ ہے اور مجھے یہ شادی سے پہلے کا چکر لگتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ کافی عرصے کی حاملہ ہے۔ کیا تم اندھے ہو گئے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ کسی اور کا بچہ پیٹ میں لیے گھوم رہی ہے۔ ہم نے اس کے کمرے سے رات کو ایک مرد کو بھی نکلتے دیکھا ہے۔ فریدہ کی ساس نے بنا سوچے سمجھے بہتان باندھ دیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف بیٹے کا گھر خراب کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فریدہ اس گھر میں عزت کے ساتھ رہے۔ اس کے دل میں بہو کے لیے جلن اور ضد کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابھی فریدہ سے شادی کو صرف ایک دن ہوا تھا کہ بیرون ملک سے جلال کے پاس کال آ گئی۔ اس نے کئی عرصہ پہلے اپنی سی وی بھیجی ہوئی تھی اور وہ خود بھی بھول چکا تھا کہ اس نے باہر نوکری کے لیے درخواست دی تھی۔
مگر شادی کے محض ایک دن بعد ہی انٹرویو کی کال آ گئی۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی تقدیر مہربان ہو گئی ہو۔ اسے ایک ہفتے بعد روانہ ہونا تھا۔ اس نے ماں کے سامنے کئی بار کہا کہ اماں، فریدہ میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہے۔ اس کی زندگی میں آتے ہی میرا برسوں پرانا ادھورا خواب پورا ہو گیا ہے۔ ماں بیٹے کی یہ بات سن کر اندر ہی اندر جل اٹھتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ جلال کامیابی کا سارا کریڈٹ صرف ماں کو ہی دے، مگر جلال اپنی بیوی کو بھی برابر کا شریک ٹھہرا رہا تھا۔ یہی بات اسے برداشت نہ ہوتی تھی اور اسی حسد نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے بہو پر سنگین الزام لگا کر اس کا گھر اجاڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب جلال نے ماں کی ایسی باتیں سنی تو بھڑک اٹھا۔ اسے فریدہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ اسے پاکیزہ اور مخلص سمجھتا تھا، مگر اس کے دل میں شکوک بھر دیے گئے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی شادی بہترین حالات میں نہیں ہوئی تھی۔ بہت سی چیزیں تھیں جو وہ ابھی فریدہ کو نہیں دے پایا تھا۔ وہ خود بھی اس بات کا اظہار کر چکا تھا کہ وقت لگے گا مگر وہ اس کا ہر حق ادا کر دے گا، اسے کمی اور محرومی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ مگر اسے لگا کہ فریدہ نے جلد بازی دکھائی اور اس کی عزت کا پاس نہ رکھا۔ ماں کے الفاظ نے اس کے دل میں کانٹے بو دیے۔ اسی غصے میں اس نے کہہ دیا کہ اماں، میرا فریدہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ جیسے چاہو سلوک کرو۔ جب میں واپس آؤں تو فریدہ مجھے اپنے گھر میں نظر نہ آئے۔ نہ جانے کتنے الجھے ہوئے لہجے میں اس نے یہ الفاظ ادا کیے اور فون بند کر دیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خود بھی ٹوٹ چکا تھا، مگر اسے لگا یہی اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ فریدہ کو ایک نظر بھی نہ دیکھے۔ جس عورت نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، وہ اس کے بارے میں کیوں سوچتا رہے؟ وہ خود کو کام میں الجھا کر بھول جانا چاہتا تھا۔ باہر کے ملک پہنچ کر وہ دن رات محنت میں لگ گیا۔ وہ اپنے دکھ کو روزی روٹی کے شور میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ ادھر اس کی ماں نے ذرا دیر نہ لگائی۔ اس نے فریدہ کو بدچلن، بے کردار اور نہ جانے کون کون سے نام دے کر گھر سے نکال دیا۔ فریدہ دہائیاں دیتی رہ گئی۔ اس نے منتیں کیں، ہاتھ جوڑے، ساس کے آگے گڑ گڑائی کہ ایک بار میری جلال سے بات کروا دیں، سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن وہاں اس کی سننے والا کون تھا؟ سب اسی میں خوش تھے کہ جلال باہر جا چکا ہے اور اب گھر میں ڈالر آئیں گے۔ ہر کسی کو بہو کی عزت سے زیادہ نوٹوں کی چمک عزیز تھی۔ فریدہ اپنے سسرال سے بے عزت ہو کر روتی دھوتی اپنے میکے پہنچی۔ سوچتی تھی کہ میرا گھر تو میرا اپنا ہے، یہاں ضرور پناہ ملے گی، لیکن بھائیوں نے اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ فریدہ کی ساس پہلے ہی ان کو فون کر کے بہو کی بد کرداری کے قصے سنا چکی تھی۔ بھائیوں نے اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا، الٹا گالم گلوچ کی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ماں باپ پہلے ہی اس کے دنیا سے جا چکے تھے، اب اس کے لیے کوئی در کھلا نہ رہا۔ اسے اپنے ہی گھر میں جگہ نہ ملی۔ وہ روتی دھوتی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پیٹ میں پلتا ہوا معصوم بچہ اس کی سانسوں سے جڑا ہوا تھا اور دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے نہ تو کسی سے وفا توڑی تھی، نہ کوئی غلطی کی تھی، پھر بھی سزا اسی کو ملی۔ قدم بے مقصد آگے بڑھتے گئے، لوگ گزرتے رہے مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کچھ نے دیکھا بھی تو بس نظر پھیر لی، جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ شام ڈھلنے لگی، آسمان پر اداسی اتر آئی۔ فریدہ نے خود کو ایک سنسان سڑک کے کونے پر پایا۔ اس کی نظر سامنے موجود ایک دروازے پر جا ٹھہری۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی زندگی کا رخ بدل جانا تھا۔ اس دروازے کے پیچھے اس کے لیے آزمائش بھی تھی اور نئی روشنی بھی۔ دل میں ٹوٹنے کے باوجود کہیں نہ کہیں امید کی ہلکی سی چنگاری باقی تھی۔ اس نے آنسو پونچھے، تھکا ہارا وجود پھر بھی سیدھا ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے رب اس کا ہاتھ تھامنے والا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ پیچھے چھوڑ آئی ہوئی تلخیاں اس کے قدموں میں مٹی بن کر بکھر رہی تھیں اور سامنے آنے والے راستے پر
نئی کہانی لکھنے والی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اس کی آزمائش کا نیا باب شروع ہونا تھا۔ اس کی تنہائی اس کے ساتھ تھی، اس کا بچہ اس کے وجود کا سہارا تھا۔ وہ لڑنے کا حوصلہ دوبارہ جمع کرنے لگی۔ دل میں ایک دعا اٹھی کہ اے میرے رب، تو سب دیکھتا ہے، تو حق کو ظاہر کرے گا۔ اور اسی یقین کے ساتھ فریدہ نے زندگی کے اگلے دروازے پر دستک دے دی۔ جلال نے بیرون ملک جا کر دوسری شادی کر لی تھی اور وہیں اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا تھا۔ ماں کے اکاؤنٹ میں بھی وہ اچھے خاصے ڈالر بھیجتا رہتا تھا، جو اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھے۔ جلال کی دوسری بیوی کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور اس نے پاکستان جانے کی فرمائش کرتی تھی۔ وہ پیروں فقیروں پر بہت یقین رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے اچھے شوہر کے لیے داتا دربار پر سلام کرنے کی منت مانی تھی۔ اس کے خیال میں اسے دنیا کا بہترین شوہر مل گیا تھا، اس لیے اب اس کے نزدیک منت پوری کرنے کا وقت تھا۔ جلال اپنی بیوی کو لے کر پاکستان آیا۔ داتا دربار پر دونوں سلام کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک ایک منظر نے جلال کے قدم جما دیے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 6 سال پہلے اس نے فریدہ کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ وہ اس کی صرف 10 دن کی دلہن تھی، وہی فریدہ جو بے انتہا حسین تھی، جس کی آنکھوں میں زندگی جھلکتی تھی، جس کے چہرے سے روشنی پھوٹتی تھی۔ لیکن آج اس کے سامنے کھڑی عورت اداس آنکھوں اور دھندلے چہرے کے ساتھ نظر آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس بے ترتیب تھا، گالوں پر تھکن اور نکاہت کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ وہ فریدہ نہیں تھی جسے وہ چھوڑ آیا تھا، بلکہ یہ ٹوٹی ہوئی ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ جلال کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی، مگر اسی لمحے اس نے خود کو سمجھایا کہ اسے اس سب سے کیا۔ اس نے چہرہ موڑ لیا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن اسی وقت فریدہ کی بھی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے جلال کو جیسے ہی پہچانا، اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ اس نے کچھ لمحے تک جلال کو دیکھتے رہنے کے بعد آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ کر نکلی، میں بد کردار نہیں تھی، تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ یہ کہتے ہی وہ قریب بنے کونے کی طرف گئی اور وہاں کھڑے 5 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بچے کو ساتھ لے کر وہ دوسری سمت چل پڑی۔ جلال ساکت رہ گیا۔ اس تھپڑ کے ساتھ ہی اس کے دل میں جمع تمام سوالوں کے جواب جاگ اٹھے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ فریدہ بے وفا نہیں تھی، بلکہ وہ ماں کی سازش کا شکار ہوئی تھی، اور اس نے سوچے سمجھے بغیر اس پر الزام کا یقین کر لیا تھا۔ اس دن جب فریدہ کے بھائیوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تھا، تب اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ قدم خود بخود اسے داتا دربار کی طرف لے آئے۔ وہاں اس نے آستانے کے صحن میں بیٹھ کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو رکتا دیکھا، لیکن دل کے زخم نہیں رکتے تھے۔ اس نے لنگر سے روٹی حاصل کی اور اسی پر گزارا کرنے لگی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اس دوران اس کے بچے کی پیدائش بھی داتا دربار کے احاطے میں ہی ہوئی۔ چند عورتوں نے اس کی مدد کی، ان کے سہارے کوئی اپنا نہ تھا، مگر ان اجنبی عورتوں نے اس کی ممتا کو سہارا دیا۔ اسی دن سے وہ دربار کے آس پاس ہی رہنے لگی، لوگوں کے دیے کپڑے پہن لیتی، صدقے کے پیسے سے بچے کے لیے روٹی لے آتی۔ وہ بیٹا جو پیدا ہونے کے وقت بے حد حسین تھا، وقت کے ساتھ ساتھ کمزور سا ہو گیا۔ اس کے گالوں پر معصومیت کے ساتھ بھوک کی لکیریں بھی آ گئیں، مگر وہی بچہ اس کی پوری زندگی بن چکا تھا۔ جلال پاکستان میں بیوی کے ساتھ واپس گھر آیا تو اس کے دل میں فریدہ کی تصویر چکرانے لگی۔ بے اختیار وہ ماں کے پاس گیا اور سب کچھ پوچھ ڈالا۔ ماں نے پہلے پہلو بچانے کی کوشش کی، مگر آخرکار سچ زبان پر آ ہی گیا۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے سازش کے تحت بہو پر الزام لگایا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ سب مٹی کے گھروندے بنانے کے شوق میں کیا تھا، اور اب مجھے اپنی غلطی کا پورا احساس ہے۔ جلال کے بھیجے ہوئے ڈالر میرے اکاؤنٹ میں پڑے رہے، لیکن میرے نصیب سے سب کچھ چھن گیا۔ وہ گرنے سے معذور ہو چکی تھی، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بہو نے بھی اوقات دکھا دی، بیٹے الگ الگ ہو گئے، مگر کوئی آ کر پیسے نکال لیتا،
مگر ماں کو کوئی پوچھتا نہ تھا، وہ کمرے میں اکیلی پڑی رہتی۔ اسے تب سمجھ آیا کہ یہ سب اس ظلم کی سزا ہے جو اس نے فریدہ کے ساتھ کیا تھا۔ جلال نے ماں کی باتیں سنی تو اس کے دل میں پچھتاوے کا بوجھ اتر آیا، آنکھوں میں خجالت اتر آئی۔ دوسری بیوی نے اس کی طرف دیکھا مگر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور شکوہ بھی۔ جلال وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ ماں کے الفاظ گونجنے لگے کہ فریدہ پاک تھی اور میں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ اٹھا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ فریدہ کو ڈھونڈے گا۔ وہ داتا دربار گیا، وہی سین، وہی پتھر، وہی ہوا، مگر آج نگاہیں کسی اور تلاش میں تھیں۔ کچھ دیر بعد اسے وہی چہرہ بھی نظر آیا۔ چہرہ بدلا ہوا تھا مگر آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو کبھی اس نے دیکھی تھی۔ اس کے قریب 5 سالہ بچہ کھڑا تھا جو اسی کا خون تھا۔ جلال نے آگے بڑھ کر فریدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے کہا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تمہاری بات پر یقین نہ کیا اور تمہیں تنہا چھوڑ دیا۔ فریدہ خاموش رہی، اس نے کوئی صفائی نہ دی۔ اس نے صرف اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر لہجے میں شکوہ نہیں تھا۔ اس کا ایک تھپڑ برسوں پر محیط سچائی ثابت کر چکا تھا۔ جلال نے بچے کو گلے سے لگایا، اسے اپنا نام دیا، اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ پہلی بار اس نے اس بچے کو اپنے وجود کا حصہ مانا۔ فریدہ نے خدا کے حضور سجدہ کر کے شکر ادا کیا کہ اس نے حق کو ظاہر کر دیا۔ اس نے کوئی لمبی تقریر نہ کی، اس نے بس دل سے رب کا شکر ادا کیا۔ آزمائش کے سال ختم ہو چکے تھے، زخم ابھی بھی تھے مگر ان پر مرہم رکھ دیا گیا تھا۔ جلال بدل چکا تھا، ماں بھی اپنی غلطی پر نادم تھی۔ اب زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ فریدہ کے صبر نے اسے عزت لوٹا دی۔ اس کی خاموشی اس کی دلیل بن گئی، اس کا تھپڑ اس کی سچائی کا گواہ بن گیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ بد کردار وہ نہیں تھی بلکہ بے اعتبار جلال تھا جو سازش کا شکار ہو کر اپنی ہی محبت کو کھو بیٹھا تھا۔